रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसमें आपने हेडिंग को कहाँ पर देना है, ज़रूरी कहाँ पर है, और आपकी मर्ज़ी कहाँ पर है। जहाँ पर आप हेडिंग चाहिए तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं, तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, लेकिन सियाक व सबाक और ये शेर, ये सब चीज़ें और मज़मून जो हैं, उसके लिए आपने कितने पेजेस तक प्रोसीड करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन को कितने पेजेस पर लिखना है। ठीक है, तो ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने मतन का हवाला ज़रूर लिखना है। आप इस पेपर में देख सकते हैं। ठीक है, मतन के हवाले में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। मतन में आपने सबक का अनवान लिखना है, दूसरे नंबर पर आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है, और तीसरे नंबर पर आपने मआख़ज़ लिखना है, और चौथे नंबर आपने खुलासा लिखना है। ठीक है, और ये सब आसान है। ठीक है, मआख़ज़ मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि मआख़ज़ क्या है। लाइक सेकंड ईयर के उर्दू में जो सबक है कंडक्टर, वो इल्ताफ़ात माने लिखा है, और वो जिस किताब से लिया गया है या जिस मज़मून से लिया गया है उसका नाम है तारे अनकबूत। तो तारे अनकबूत इसमें माख़ज़ है। ठीक है, मुसन्निफ़ा का नाम क्या है, इल्ताफ़ात मा है। खुलासे के बारे में आपको बताता हूँ कि ये आपकी चॉइस है। अगर आपको चैप्टर के बारे में कुछ आइडिया है, ठीक है, तो आप इसमें खुलासा को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और खुलासा आपने 4 या 5 लाइन तक लिखना है, आपने उसे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद आप जवाब का मेन हेडिंग देंगे। ठीक है, और मैं आपको एक पर्सनल जो काम है मैं चाहता हूँ कि आपको दूँ। लाइक मेरा ये काम था कि मैं जब सेकंड ईयर के उर्दू पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस दौरान मैंने 50 शेर को लिखा था। 50 शेर मैंने अपने साथ जो आसान शेर है और जो मुताबिकत रखता है मैंने किताब से लिया था, और वो शेर मैं हर क्वेश्चन के आखिर में उसको ऐड करता था। ठीक है, तो मैं आपको ये है शेर, अगर आप चाहें इससे लिख लें और अपने साथ उसको जो है नोट करें, और फिर आप इससे भी याद कर सकते हैं। ये आसान वाले शेर हैं, और ये सब जो क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, सबसे तो नहीं, लेकिन उसका कोई ना कोई मुताबिकत सवाल से, शेर से, सियाक व सबाक से होता है। तो मैंने इसको एक एक करके जो है कलेक्ट किया है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहिए तो आप और जगह से ढूंढें और आप अपने साथ लिखें। तो क्वेश्चन के आखिर में आपने उसको ऐड करना है। अगर ये बात मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपका राइटिंग भी अच्छा नहीं है और आप ये टेक्निक अपनाइए जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह चीज़ें करना है, हेडिंग के ज़रिए आपने पूरे मार्क्स को गेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन के आखिर में आपने फिर लाइन ड्रा करना है। मुख्तसर सवालात में 3 तरह के क्वेश्चन और भी आते हैं। एक है अल्फाज मानी, दूसरे अल्फाज और उस पर जुमले बनाना, और तीसरे अगराब वाले जो अल्फाज हैं उस पर अगराब लगाना। तो इन तीनों के लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने
جو الفاظ معنی والا ہے آپ نے تو الفاظ کو بھی پیپر میں ایڈ کرنا ہے، اور جو اس کا معنی بنتا ہے، میننگ بنتا ہے، آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے، اور آپ نے پھر اس کو ٹیبل میں ٹیبل نہیں باکس میں بند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باکس کو آپ نے مارکر سے ڈرا نہیں کرنا ہے، آپ نے بال پوائنٹ سے ٹیبل کو ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈبل لائن میں آپ نے ڈرا کرنا ہے باکس کو۔ اس کے بعد جو اعراب والے کویشچن ہیں اس کے لیے آپ نے جو پیپر میں الفاظ ہے آپ نے دوبارہ اس کو لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بس لکھنا ہے اور اس پر ڈائریکٹ اعراب لگانا ہے، اور اس کو بھی آپ نے باکس میں بند کرنا ہے۔ جملوں کے لیے آپ نے بھی اس طرح باکس کو بند کرنا ہے، آپ نے الفاظ بھی لکھنا ہے اور آپ نے جملے بھی اس پر پھر بنانا ہے۔ ایک اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے الفاظ معنی جو ہیں اور اس پر جملے ہیں اور اعراب ہیں، ان تمام کو آپ نے جب ایک آپ لکھیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لائن کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے الفاظ، تیسرا الفاظ، اسی طرح آپ نے ایک لائن چھوڑنا ہے، دوسرے سے شروع کرنا ہے، ایک کو چھوڑنا دوسرا، ایک کو چھوڑنا دوسرا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا تیسرا پورشن ہے، حصہ جیم جو ہے، اس میں جو پہلا کویشچن ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کویشچن جو ہے مشکل ہے، ہم کو نہیں آتا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کویشچن سب کو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق ہے، سیاق و سباق کو آپ نے میں نے شارٹ کویشچن میں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے کتنے پیجز پر لکھنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شارٹ کویشچن کو آپ نے کم از کم 2 پیجز پر لکھنا ہے۔ 2 پیجز کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک شیٹ، اس کا یہ والا طرف اور پھر دوسرا طرف، آپ نے اتنا شارٹ کویشچن لکھنا ہے مختصر سا، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ بھی ہی تھوڑا سا ہو جائے، تو آپ نے فل لکھنا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ لکھنا ہے، توجہ کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ ٹائم بچاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹائم بچاتا ہے اور سب کویشچن کو تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں اور پھر نیکسٹ 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 کویشچن کی طرف جمپ لگاتے ہیں، تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے توجہ کے ساتھ ہر ایک کویشچن کو ٹائم دینا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کالجوں کی یہ بھی ایک کیا ہے، جو 2 سال پڑھتا ہے اور اس کو ٹائم مینجمنٹ کا جو نالج ہے وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پیپر میں اس سے 2 یا 3 کویشچن رہ جاتے ہیں۔ تو سیاق و سباق کے ہم بات کر رہے تھے، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ سیاق و سباق کو اگر آپ چاہیے تو آپ پیپر سے اپنے پیپر میں لکھیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اس کے لیے تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ڈاٹ سے ریپرزینٹ کریں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کو آپ نے کم از کم 3 پیجز تک پروسیڈ کرنا ہے، کیونکہ اس پر 10 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، سیاق و سباق میں آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں جو اس سے مطابقت رکھتا ہوں، آپ حدیث بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ جو قرآن آیات ہے اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں، کس میں، سیاق و سباق کی تشریح میں، اور پھر اگر آپ چاہیں تو اس کا تھوڑا سا وضاحت بھی کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ پورے مارکس کو گین کر سکیں۔ اس کے بعد جو شعر ہیں، شعر میں آپ کو تو یا نظمیں یاد کرنا ہے یا تو غزل یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، میرا تو یہ پرسنل تھا کہ میں دونوں کو یاد کیا کرتا تھا، شعر نظموں کو بھی اور غزلوں کو بھی، غزلیں جو ہیں اس کو میں نے یاد کیا تھا اور نظم بھی، اور پیپر میں ایک کو کیا کرتا تھا، یا تو غزل سے کوئی شعر یا تو نظم سے کوئی شعر، تو آپ نے یا غزل یاد کرنا ہے یا آپ نے نظمیں یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو کتنے پیجز تک پروسیڈ کرنا ہے،
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک شعر کو 3 پیجز تک پروسیڈ کرنا ہے کم از کم، یا 2 پیجز یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں دوسرے جو شاعروں کا شعر ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، آپ نے احادیث اور آپ نے یہ قرآن آیاتیں اگر ریپیٹ بھی ہو جائیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک شعر پہلے کویسچن میں لکھ لیں اور پھر وہ ہم سیاق و سباق یا شعر میں ایڈ کریں تو یہ پھر نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، جو بھی کسی کا قول ہو، کسی کا شعر ہو، حوالہ دے اور پھر اس کو لکھ دیں اگر اس سے مطابقت رکھتا ہوں، یہ شرط ہے۔ آپ نے شعر کا، غزل کا اسی طرح کرنا ہے، اور شعر 2 ہوتے ہیں تو ایک شعر کو 2 پیجز پر اور دوسرے شعر کو 2 پیج، تو یہ 4 پیج بن گیا۔ اگر آپ 6 پیج تک اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں تو پروسیڈ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے مضمون ہے، مضمون میں یہ تو بچوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے ہمیشہ کہ ہم مضمون میں ہیڈنگ دے سکتے ہیں یا نہیں، تو میں پرسنلی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مضمون میں ضرور ہیڈنگ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ مضمون میں کم از کم 20 25 15 اس طرح آپ اس میں ہیڈنگ دے سکتے ہیں، اور پھر چھوٹا چھوٹا سا پیراگراف اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، بڑا بڑا پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے شاعری کو، احادیث کو، قرآن آیات کو، اور جو قول ہیں، ٹھیک ہے، فیمس لوگوں کا، آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا مضمون، اور آپ نے مضمون کو کم از کم 6 پیجز تک یا 5 پیجز تک، اگر اس سے بھی کم ہو جائے 4 پیجز تک، آپ نے اس کو پروسیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پورا مارکس مل جائے۔ لائن کی اگر ہم بات کریں کہ ہم ہیڈنگ کے نیچے لائن لگا لیتے یا نہیں، تو بہت سے لوگوں کا جو رائٹنگ ہے وہ اچھا اردو میں اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ لائن کو مت لگائیے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ جب آپ کا رائٹنگ اسکل ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو، خوشخطی کے ساتھ دے سکتے ہیں، تو آپ پھر اس میں لائن لگا لیں، لیکن آپ نے جو ہے، اگر آپ کی اس طرح آپ اس پیپر کو دیکھیں، اگر آپ کی اس طرح رائٹنگ ہے تو پھر آپ ہیڈنگ کے نیچے لائن کو ڈرا مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو دس از دا this is all about Urdu paper presentation, and if you have some question about this, you will comment me on my YouTube channel، ٹھیک ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آیا ہو اور آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو تو آپ اس کو لائک بھی کریں، ٹھیک ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائبر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، وی ول میک دا نیکسٹ ویڈیو، گڈ بائے اینڈ گڈ لک۔